تو मुराद सईद साहब भी यही बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब के साथ कुछ गलत हुआ जेल में, तो फिर 9 मई का वाक़या जो है वो दोहराया भी जा सकता है। हाँ, ये दोबारा एतराफ़ नहीं हुआ बल्कि धमकी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जैसे केस लगता है, ये चीज़ जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बनाते हैं, उनको गालियाँ बकते हैं। जितने भी गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम है, उनको पाकिस्तान से बाहर वापस भेजने की बात की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद हैं उनके नाम पर तज्ज़िया का रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और आज हमारे एक बहुत ही मशहूर सहाफ़ी जो ख़ासतौर पर जनरल बाजवा साहब के इंटरव्यूज़ के लिए बहुत मशहूर है, उन्होंने उस इंटरव्यू की समझ लें कि एक अगली किस्त जो है वो नशर कर दी है, जिसमें बताया गया है कि जी नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से इंकशाफ किया गया है कि अगर उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ कोई भी बात करने की कोशिश की तो जो उनके हामी जनरल हैं वो पीछे हट जाएँगे और इमरान खान के हामी। तो ये तो वही बात जो हम बहुत टाइम से अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे हैं कि एक वो डिवाइड की बात की है। अगर इस ये क्या जनरल बाजवा इदारे में मौजूद डिवाइड का एतराफ़ कर रहे हैं या वो जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे इस बात की समझ नहीं आई, आप इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, शाहिद मैतला साहब बड़ी कमाल की शख्सियत हैं और उन्होंने अपना व्लॉग भी किया इस मौजू के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा साहब का ये ख्याल है कि अगर वो इमरान उनके ऊपर तनकीद हुई, जो कि मुबैना तौर पे एक बयानिया है जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन में 2 जर्नैलों और 4 जजेस को, जिनमें से एक हाजिर सर्विस भी हैं, वो तनकीद का निशाना बनाएंगे ताकि अपनी मजलूमियत का वो ढंडोरा पीट सकें जो उनके साथ ज्यादती की गई या उनको इक़्तिदार से अलग किया गया। तो उसके हवाले से शायद मितला साहब ने ये इंटरव्यू किया है या इंटरव्यू नशर किया है मतलब हो सकता है इंटरव्यू उनके पास पड़ा हो, उन्होंने नशर किया जी। और नशर करते हुए उन्होंने ये बात कही है। बाजवा साहब ने बकौल उन्हें ये बताई है कि किस तरह से अगर ये नवाज शरीफ तनकीद करते हैं तो उनके जो हामी वहां पे अफसरान है, जर्नैलों की बात नहीं की, अफसरान की बात की है, तो वो पीछे हट जाएंगे। यानी कि नवाज शरीफ के हामी अफसरान नवाज शरीफ की हमायत से पीछे हट जाएंगे और उसके बाद फिर इमरान खान के हामी और नवाज शरीफ के मुखालिफ जो अफसरान हैं वो जनरल हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब के ऊपर प्रेशर डालेंगे और उनको अपनी पॉलिसी तब्दील करने पे मजबूर होना पड़ेगा। अब ये एक ऐसी खौफनाक बात उन्होंने कही है या बोंगी मारी है, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए। इसके कई पहलू हैं, कई हमजहत किस्म की बोंगी मारी है उन्होंने। यानी एक ही फिक्रे में या एक ही गो में उन्होंने ये साबित कर दिया कि जैसे पाकिस्तान फौज जैसे प्रोफेशनल अदारे के अंदर जो है वो कोई डिवीजन तकसीम एग्जिस्ट करती है। अगर हम इस बात को एक मिनट साइड पे रख दें, शहबाज गिल हैं, उन्होंने ARY के ऊपर जो एक ऑर्केस्ट्रेटेड और ऑर्गेनाइज्ड बीपर दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही बात कही थी। अच्छा, उसके बाद 9 मई का बयानिया क्या था? इसी तरह की बात की गई थी। 9 मई को भी यही बयानिया था। तो इन अ वे क्या जनरल कमर जावेद बाजवा इस बयानिए की सपोर्ट कर रहे हैं या उसको दुरुस्त कह रहे हैं? तो अगर फौज इस तरह सियासी तौर पे तकसीम हो चुकी है तो फिर वो फौज तो ना रही, फिर वो प्रोफेशनल अदारा तो ना रहा। और हम इस बात को नहीं मानते। हमारा ख्याल है कि जिस तरह जनरल बाजवा साहब ने जिंदगी में और बहुत सारी बोंगियां मारी हैं, ये भी उनकी दीगर बोंगियों में से एक बोंगी है और इसका उनके अदारे को ही नोटिस लेना चाहिए कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, और अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो वो सियासत करें, जो कि अभी वैसे वो नहीं कर सकते, उन्हें 2 साल नहीं हुए। लेकिन अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो वो सियासी मैदान में आए। अदारे के पीछे क्यों छुपते हैं भाई? वर्दी के पीछे क्यों छुपते हैं भाई? ठीक है, और ये ख्याली पलाव सही। क्यों पकाते हैं
اور دھمکیاں کیوں دیتے ہیں کہ اگر مجھے ہاتھ لگایا تو پھر جو ہے وہ ادارہ آئے گا میرے ریسکیو کو، جیسے کہ وہ آیا تھا اپنا جنرل پرویز مشرف کے ریسکیو میں آیا تھا۔ اور ویسے بائی دا وے باجوہ صاحب کو میں مخاطب کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پرویز مشرف کا انجام کوئی آئیڈیل تو نہیں ہوا، میرا مطلب ہے کوئی رش کا میز انجام تو نہیں تھا۔ وہ ایک دفعہ آئے اور ان کا خیال تھا کہ ملینز آف لوگ جو ہیں وہ کراچی بالکل ایئرپورٹ ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، چند 100 بھی نہیں آئے، اور پھر وہ یہاں پہ رہے، خجل خوار ہوتے رہے اور اسی طرح کی بونگیاں مارتے رہے جس طرح کی باجوہ صاحب مار رہے ہیں۔ پھر ان کے ادارے نے ہی ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے نا یہاں سے تشریف لے جائیں، اور ان کو پھر ادارے نے یہاں سے فرار کروایا، اور وہ مرتے دم تک پاکستان نہیں آ سکے۔ خواہش تھی ان کو کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے تو فوت ہوں، لیکن وہ زندہ جو تھے وہ پاکستان تشریف نہیں لا سکے۔ حتیٰ کہ جب ان کا تابوت آیا ہے تو وہ تابوت بھی پراپر رسپیکٹ کے ساتھ کھلے جی عام دفن نہیں کیا جا سکا۔ تو باجوہ صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کوئی قابل رشک مثال نہیں تھی انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی۔ اگر وہ اپنے آپ کو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں تو یہ کوئی ان کی ذہنی حالت اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں سارے فرنٹوں کے اوپر اپنی شکست تسلیم کر چکے بالکل ہوتے، تو اس لیے انہیں جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن شاہد میتلا کو انٹرویو دینے کا نا ایک فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاہد میتلا کو انٹرویو دینے کے بعد پھر جوید چودھری کو اور منصور علی خان کو فون کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں میں نے یہ بات نہیں کہی، میں یہ بات نہیں کہی میں نے شاہد میتلا کو، ٹھیک ہے، اور مکرا بھی جا سکتا ہے اس سے نا۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہی بات کہ ان کے ادارے کو اس کا نوٹس لینا چاہیے جس کے کندھے پہ وہ بندوق رکھ کے چلانا چاہ رہے ہیں۔ سر اگر یہی 9 مئی کے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے تو آج ایک اور اسٹیٹمنٹ مراد سعید صاحب کی بھی سامنے آئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے، یا جیسے جس طرح سے ان کی اہلیہ نے بھی درخواست دی تھی بشریٰ بی بی نے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو مراد سعید صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ غلط ہوا جیل میں تو پھر 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ دہرایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ مراد سعید صاحب اس چیز کو اون کر رہے ہیں یا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو دوبارہ سے ایک طرح کا اعتراف ہو گیا۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ دوبارہ اعتراف نہیں ہوا بلکہ دھمکی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہر جو ہے وہ بونگی حرکت کرتی ہے، اور جب وہ بونگی حرکت ان کے گلے میں پڑتی ہے تو پھر اس سے مطلب کہ چیخو پکار کرتے ہوئے بھاگ جاتی ہے۔ اب اچھے بھلے یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اٹک جیل کے اندر، اور اٹک جیل نے ایز پر دا مینیو، ایز پر دا جیل مینولز جو ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کو کھانے کا اہتمام بھی کر دیا ہوا تھا۔ وہ باہر سے اپنا خشک راشن منگواتے تھے، اور ان کے جو وہ تھے مشقتی تھے ان میں سے ایک کو کھانا پکانا آتا تھا، وہ ان کو ان کی مرضی کا کھانا پکا کے سرو کرتا تھا۔ اب اچھا، اب وہ یہاں پہ آ گئے، یہاں پہ بھی یہ والی سہولت تو دستیاب ہے، لیکن تاحال ان کو باہر سے کھانا کچا یا پکا منگوانے کی اجازت نہیں ملی، بوجود نہیں ملی۔ اور جیل حکام جو ہیں ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر ان کو بالکل یہ اجازت دی جاتی ہے تو وہاں پہ اس لیول کے اور بھی قیدی ہیں، ان کو بھی یہ اجازت دینا پڑے گی۔ یہ ان کا نقطہ نظر کس حد تک درست ہے یا نہیں ہے، آپ کو میں عرض کروں کہ یہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، یہ جیل کے اندر موجود لوگوں کا خدا ہوتا ہے۔ اگر وہ وہاں پہ یہ کہہ دے کہ آج سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف بالکل سے نکلے گا تو تمام قیدیوں کو یہ بات ماننا پڑتی ہے کہ سورج آج مغرب کی طرف سے نکلے گا، ورنہ ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو یہ اب جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ انہیں باہر سے کھانا لانے کی یا کھانا کچا راشن لانے کی یا کچا کھانا لا کے اور پکانے کی اجازت دیتے ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ انہیں جو بھی چیز چاہیے ہوگی وہ جیل کے لنگر سے پرووائڈ کی جائے گی اور جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بنیاد بنا کے تو وہ عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ جناب جیل کے اندر سے چونکہ ان کو راشن مل رہا ہے اور وہ جیل کے اندر سے پکا کے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کو زہر دے دیا جائے۔
لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی کیس ہے جو ابھر کے سامنے آیا ہے، اور ابھی وہ اس میں پبلک ڈومین میں نہیں آیا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 3 لوگوں کو زہر دے کر جو ہے وہ قتل کرنے کے بارے میں جو ثبوت ہے وہ اداروں نے اکٹھے کر لیے۔ ان کے اندر ایک جسٹس سیٹھ وقار صاحب ہیں، اچھا، اور 2 اور لوگ ہیں بڑے مشہور، جو کہ اس زمانے میں جن کی جو موت تھی بڑی مسٹیریس کنڈیشن کے اندر ہوئی، وہ لوگ ہیں۔ تو ان کے حوالے سے ثبوت اکٹھے کیے گئے ہیں، اور وہ جو ہوتی ہے نا فورینسک رپورٹ وغیرہ کروائی گئی ہے ان کی ڈیڈ باڈیز کی، تو وہ سارا کچھ ثبوت اکٹھے کر لیے گئے ہیں، اور ان کو جو قتل کرنے کی جو الزام ہیں وہ بہت بڑی بڑی شخصیات کے اوپر لگائے جانے ہیں۔ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ سازش کر کے تو ان لوگوں کو زہر دیا، تو وہ بھی زہر خورانی کی وارداتیں ہیں تینوں، ثابت یہی کیا جا رہا ہے اس مقدمے کے اندر۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو اس طرح کی کیمپین کر رہی ہو، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ اس طرح کی کیمپین رن کر کے عدالت سے ریلیف لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمیں ایک بڑے اہم اور باخبر دوست ملے، سویلین ہیں اور لائر کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اس وقت پی ٹی آئی کی وہ یہی ہے کہ جس بھی جج کے پاس کیس ہو اس کی کردار کشی کرو اور اس سے ریلیف لے لو۔ اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جیسے کیس لگتا ہے، یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بناتے ہیں، ان کو گالیاں بکتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں فاروق صاحب، کیا نام ہے ان کا، وہ ان کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ان کو ریلیف دے دیتا ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ ان کی اس بدماشی سے ڈرتا ہے، سوشل میڈیا کی بدماشی سے۔ تو میں نے اس بات کے اوپر بلیو نہیں کیا، لیکن پھر 1-2 مقدمات ایسے ہوئے جن کے اندر پی ٹی آئی نے متعلقہ جج کی ایسی تحصیل کی اور اس فیصلے میں ان کو ریلیف بھی ملا، تو شاید ان کی اس اسٹریٹجی کا حصہ ہو، لیکن بہرحال ہے یہ زیادتی والی بات۔ سر ایک اور اہم خبر، وہ ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ ایک تو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی پاکستان میں مقیم ہیں ان کو پاکستان سے باہر واپس بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے، اور کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اس سارے سینیریو کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کہ کیا کوئی بہتری آئے گی اس سے پاکستان کے سیاسی اور باقی سارے حالات میں؟ دیکھیے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر بہت سارے سرکاری حکام کی دہاڑیاں لگیں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جس میں ہر ملک کا باشندہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ سوازی لینڈ ایک افریقہ کا چھوٹا سا ملک ہے، اگر آپ کہیں کہ سوازی لینڈ کے باشندے سے آپ نے لاہور میں ملنا ہے تو وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ مطلب کہ یہ جو بہاری ہیں اور برما کے جو مسلمان ہیں وہ تو بڑی ہی تعداد میں آپ کو مل جائیں گے، اس وقت مل جائیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو اخروٹ چیک پوسٹ جو تھی اس کے اوپر اس وقت خواتین و حضرات کو مار دیا گیا تھا، پھر ان کی حکومت نے باقاعدہ، اب اس وقت جو ہیں وہ ازبکستان سے نکل کے افغانستان میں داخل ہوئے ہوں گے، افغانستان سے وہ چمن کے رستے پاکستان میں آئے ہوں گے، اور پھر آگے کوئی 100-200 کلومیٹر اندر آگے چیک پوسٹ پہ جب ان کو روکا گیا ہوگا تو وہ مارے گئے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، تو آپ کو ہر ملک کا انلیگل باشندہ جو اپنے ملک کے اندر جس کو جان کے لانے پڑے ہوں گے وہ ہمارے ملک کے اندر مل جائے گا۔ افریقیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، میں گھر سے نکلتا ہوں، چائنیز کی بہت بڑی تعداد ہے، تائیوان کے لوگ، حالانکہ ہم نے تائیوان کو تسلیم نہیں کیا ہوگا لیکن ان کے لوگ یہاں پہ پاکستان میں چائنیز ریسٹورنٹ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اور مطلب کہ اب یہ جو سارے لوگ ہیں نا، یہ ہمارے امیگریشن کے حکام کے لیے، ایف آئی اے کے لیے، پولیس کے لیے یہ چلتی پھرتی دہاڑیاں ہیں۔ جب ان کو کسی سے پیسے نہ اینٹ سکیں
تو ان میں سے کسی کو پکڑ لیتے ہیں اور ان سے پیسے کمائی کر لیتے ہیں، اور پھر جب یہ ان لوگوں کے جعلی دستاویزات پاکستان کے بنتے ہیں تو پاکستان کی پولیس، پاکستان کی ایجنسیاں اور نادرا جو ہے وہ مل کے اس کے حکام جو ہے وہ لمبی لمبی دیہڑیاں لگاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیوں، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی یہ مسئلہ آتا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم لوگ، تو ہماری فوری طور پہ نظر جو ہے وہ افغانیوں کی طرف جاتی ہے۔ افغانیوں میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ اکلیمیٹائز ہو چکے ہوئے ہیں۔ اکلیمیٹائز کیسے ہو چکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کسی نہ کسی طور پر اپنے نادرا کے ہاتھی گارڈ بنا لیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے میجورٹی تو وہ ہے جو پاکستان کی سوائل پہ پیدا ہوئی، جن کا باپ بھی پاکستان کی سوائل پہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کچھ ایسی بھی داستانیں ہیں کہ جب روس آیا تھا تو اس کا دادا جو تھا اس کے باپ کو لے کے ہجرت کر کے پاکستان میں آیا تھا، جب روس چلا گیا تو وہ واپس چلے گئے۔ پھر جب جناب اپنا اب جو ہے اب وہ طالبان آئے ہیں تو اب وہ پھر مہاجر بن کے پاکستان میں آ گئے ہیں۔ تو وہ پہلے اپنے باپ کے ساتھ آیا تھا، اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان ہجرت کر کے آیا ہے۔ اس طرح کی بڑی داستانیں آپ کو بی بی سی کے اوپر یا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر مل جاتی۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ ان میں سے بیشتر لوگ جو تھے انہوں نے مقامی حکام کو پیسے لگا کے تو بنا لیا۔ افغان مہاجر بستیوں کے اندر اب وہی مقیم ہیں جن کو ہڈ حرامی کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ باہر سے جو پیسے ہم اقوام متحدہ سے جو فنڈز آتے ہیں ان کے نام کے اوپر، اس میں سے کچھ حصہ ہم ان کو بھی دے دیتے ہیں، تو ان کو ویلے کھانے کی عادت ہے تو وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ادروائز باقی باہر نکلتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یا انہوں نے کاروبار سیٹ کر لیے ہوئے ہیں چھوٹے موٹے۔ پھر کے پی کے پختونوں کے ساتھ ان کے نئے نقش اور زبان بھی ملتی تھی، انہوں نے شادی بیاہ بھی کر لیے ہوئے ہیں، تو یوں جو ہے وہ مکس ہو گئے ہوئے ہیں۔ اب ان لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا ایک بہت ہی خوفناک ایشو ہوگا جو کہ پاکستان کی موجودہ انتظامیہ یا انتظامی صلاحیت کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایشو شروع کہاں سے ہوتا ہے، میں آپ کو اس کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب ایشو شروع کہاں سے ہوا؟ اسلام آباد کے اندر جو پریشیس زمینیں ہیں، جو قیمتی زمینیں ہیں، جو اسلام آباد کے روایتی سیکٹر جو ہے وہ G8 G9 G10 ہو گیا، F1 F7 F6 ہو گیا، ان کے درمیان میں نالے چلتے ہیں جن کے اندر وہ سیوریج کا پانی گرتا ہے، تو اس کے ارد گرد بہت ساری زمین پڑی ہوتی ہے جس پہ جب ہم اسلام آباد جایا کرتے تھے اپنے دورے طالب علم میں، جس کے اوپر گھنے درخت لگے ہوتے تھے۔ ان افغانیوں نے وہاں پہ آ کے بستیاں بنا لی، اور اب وہاں سے نکلتے ہیں، یہ محنت مزدوری بھی کرتے ہوں گے لیکن اکثر جرائم اور خود کش حملوں کا جو سراغ ہے وہ اسی طرح کی بستیوں میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ان کا 1000 سے زیادہ افراد کا ایک گروہ جو تھا وہ اسی طرح کے ایک قیمتی جگہ کے اوپر آ کے قابض ہو کے ایک بستی بنانے کے موڈ میں تھا۔ وہاں پہ پولیس کو بھیجا گیا، انہوں نے پولیس کو پھینٹ لگا کے بھگا دیا، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس جدید ہتھیار تھے۔ پھر جناب انتظامیہ نے ان سے مذاکرات کیے اور ان لوگوں نے تعمیرات تو نہیں کی لیکن وہ وہاں پہ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ وہاں پہ بیٹھ گئے تو اس وقت یہ اعلان ہوا کہ یہ آئیں گے کوئی بھی خالی پلاٹ دیکھ کے اور یہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کریں گے اور قبضہ کر کے اپنے خیمے شیمے لگائیں گے اور پھر ان کی وہاں پہ بستی وجود میں آ جائے گی۔ یہ تو برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا پھر وہاں پہ آپریشن ہوا، ان 1000 اور آپریشن جو تھا وہ پولیس اور اس کے ساتھ ایف سی رینجر ٹائپ نے کیا اور ان میں سے 600 لوگ گرفتار ہوئے۔ جب ان لوگوں کی ڈاکومنٹیشن چیک کی گئی ان میں سے تقریباً 600 لوگ یا 800 لوگ گرفتار ہوئے۔ ان لوگوں کی جب ڈاکومنٹیشن چیک کی گئی تو پتہ چلا کہ آدھے لوگوں کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں، باقی جو آدھے لوگ تھے ان کے پاس وہ مہاجر کارڈ ہے جو ان کو پاکستان میں رہنے اور ٹریول کرنے کا حق دیتا ہے، چلے اس کو تو ہم تسلیم کر لیں، لیکن یہ باقی 400 آدھے لوگ ہیں ان میں سے تھے، ان کا کیا کیا جائے؟ پھر اس کے اوپر جب تحقیقات لانچ کی گئی تو پتہ چلا
کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو اب لوکل لینگویج ہندکو بھی سیکھ چکے ہوئے ہیں، یہ تو ہندکو میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اب تو پشتو ان کی اگلی نسل کو بھولتی جا رہی، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے یہ تو کلیمٹائز ہو گئے بھی، یہ تو لوکلائز ہو گئے، یہ تو کل کو سہولتوں کے دعوے دار بن جائیں گے. تو اس لیے یہ والا آپریشن جو ہے اس کو لانچ کرنے کا بالکل فیصلہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے رہ رہے ہیں اور اس طرح دھڑلے کے ساتھ غیر قانونی قبضہ گیریوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں ان کا یہ علاج کیا جائے. میرا خیال بہت احسن قدم ہے. اور ابھی پچھلے دنوں کراچی میں بھی ہلکا سا آپریشن ہوا تھا اور تقریباً پتہ چلا کہ سندھ کی جیلوں میں اس وقت کچھ 600 کے قریب 700 کے قریب ایسے لوگ ہیں. افغان گورنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ ان کے کونسلیٹ جو ہیں کراچی کے ان کو رہا کرواتے ہیں، ان کو بسوں میں لاتے ہیں اور ان کو افغانستان لے جاتے ہیں. ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں یہ لوگ کہ ان کو واپس لے جائیے. تو جن کے پاس مہاجر کا سٹیٹس ہے ان کو تو امان ہوگی، لیکن یہ جو بغیر کسی سٹیٹس کے یہاں پہ دندناتے پھرتے ہیں اور زیادہ تر ان میں سے سٹریٹ کرائم کے اندر ملوث ہوتے ہیں، قبضہ گروپوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور پنڈی رنگ روڈ کے اندر کے اوپر جو اس وقت بہت ساری ہاؤسنگ سکیمز بن رہی ہیں وہاں کے اوپر بھی یہ زمینوں کے قبضے کے اندر انوالو ہیں اور استعمال ہوتے ہیں، اور اسلحہ بھی ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے اس وقت. اس کو روکنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک کمپریہنسو آپریشن ہونے جا رہا ہے. جی ناظرین، آپ نے انالیسس سنا رضوان رضی صاحب کا کہ یہ ہے تو بہت احسن قدم، لیکن اس میں بہت سے لوگوں کی دہاڑیاں بھی ہیں. لیکن ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ سارا آپریشن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے تاکہ اس طرح کے جرائم جن میں یہ لوگ ملوث ہیں اس سے نجات حاصل کی جائے اور پاکستان کے حالات میں کچھ بہتری ہو. آج کے ولاگ سے آپ سے اجازت چاہوں گی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.